आसमानों पर कितनी हुई, कितनी आसमानों पर कद्र हुई, आइए उसका अंदाज़ा करते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में मेरे आका के ग़ुलामों की तकरीबन 70 लाशें तड़पी थी, जिसमें हज़रत हंज़ला भी थे, जिनकी शादी एक दिन पहले हुई थी। बीवी से मुलाकात कर रहे थे और बग़ैर गुस्ल के वो आ गए थे। हज़रत हंज़ला इसी जंग में हज़रत मुसअब बिन उमैर भी थे, इसी जंग में हज़रत साद के बाप खेसमा भी थे, इसी जंग में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश भी थे, इसी जंग में हज़रत ज़ियाद भी शहीद हुए थे। इसी जंग में मेरे आका की परवरिश करने वाले सैयदना अश-शाह सरकार अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी जंग में जिनका कलेजा चबाया था बाद की हज़रत हिंदा ने और आपको शहीद किया था बाद की हज़रत वहशी ने। तो दोस्तों थे इसी जंग में 70 मेरे आका के ग़ुलाम शहीद हुए। जबले रुम्मा और जबले उहद की पहाड़ी के दरमियान ये जंग हुई थी। चैप्टर क्लोज करता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात को सुने, शायद ये बात मुझे नई लगे, आपके लिए पुरानी हो। देखिए भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी भाई, देखें मैं तमाम तरह अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस बात को सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन सन 8 हिजरी में फ़तेह मक्का की तरफ रुखसत फरमाया था और काबे शरीफ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहुँच का बिगुल बजाया था। और मैंने उस मस्जिद में जिसमें मेरे आका ने अपना अलम गाड़ा था 2010 में 2 रकात नमाज़ पढ़ी है मगरिब की नमाज के बाद, जिसको मस्जिद राया कहते हैं, जहाँ हुजूर ने झंडा गाड़ा था मक्के शरीफ की फ़तेहयाबी के मौके पर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ पहुँच करके कुफ़ार व मुशरिकीन को देख करके मेरे आका के कुछ ग़ुलामों ने फरमाया था, आज तो काटने पीटने का दिन है, आज तो बोटी बोटी करने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। मेरे आका फरमाते ये ना कहो, ये कहो कि आज तो रहम का दिन है, आज तो मोहब्बत बांटने का दिन है, आज तो इखलास बांटने का दिन है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से एक बात इसमें छुपी हुई है जो बहुत नायाब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग फ़तेह मक्का के दिन ऐलान फरमाया रहम का दिन है। अचानक एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, बोले सरकार आपके ग़ुलाम है ना, वो मक्के शरीफ की फ़लाँ गली में दाखिल हो गए और कई दुश्मनाने हुजूर आपके दुश्मनों को वो किला कमा कर दिए, वो उनका कत्ल कर रहे हैं और उनको ज़बह कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते खबरदार, जल्दी जाओ उनसे कह दो कि वो मेरे पास आ जाए तलवार अपनी न्याम में रख करके। इतना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा जाओ उनसे कह दो कि तलवार अपनी उन जेब में रख कर न्याम में रख के मेरे पास आ जाए। वो चले गए, बात ख़त्म हो गई। तकरीबन काफ़ी देर के बाद फिर एक ग़ुलाम दौड़े हुए, बोले सरकार गज़ब हो गया। मेरे आका फरमाते क्या हुआ? तो कहते हुजूर वो जो फ़लाँ साहबी ना आपके ग़ुलाम है जी। तो फरमाते हुजूर उन्होंने 50-60 से ज़्यादा लोगों को अब तक मार दिया है, मक्के के जो आपके दुश्मन थे उनको मार दिया, बेतहाशा वो तलवारें चला रहे। तो मेरे आका नाराज़ हुए, फरमाते कि उनको तो मैंने बहुत पहले बुलाया था, अब तक नहीं आए, उनको जल्दी से बुला के लाओ और उनको भी बुला के लाओ, साथ में उनको भी बुला के लाओ जिनको मैंने उनको बुलाने के लिए भेजा था। वो बुलाए गए। हुजूर ने फरमाया कि तुमने इनके तलवारबाजी की खबर मुझको दी? वो कहते हुजूर मैंने बताया। तो फरमाते मेरे आका कि तुमसे तो कहा था मैंने उनको बुला के लाओ, तुम जब से गए और तब से तुम्हारे आने की खबर न मिली, न इनके तलवार के रोकने की खबर मिली। मालूम है तुम्हें कितने लोगों को मार दिया? तो किसी ने कहा कि हुजूर तकरीबन 70 लोगों को मार दिया, 70 लोगों को इन्होंने मार दिया अब तक। हुजूर फरमाते हैं रोंदी हुई आवाज़ में, आँख में आंसू है, अरे मेरे सहाबी तुमने ये क्या किया? तुमसे मैंने बहुत पहले कहा था जाके उनको बुला के लाओ, अगर तुमने इनको पहले बुला लिया होता ना तो कम से कम आज मक्के में 70 जानें तल्फ नहीं होती, 70 लोग नहीं मारे जाते इनकी तलवारों से। वो कहते हुजूर मैं गया था, इनको बुलाने के लिए मैं गया था और जब मैं करीब पहुंचा तो देखता क्या हूं कि एक अजीब व गरीब हैयत का, एक अजीब व गरीब पर्सनालिटी का एक इंसानी वजूद लेकर के मुझे मेरे सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जिसका सर मुझे लग रहा था आसमान से टिका हुआ है। मुफ्ती इनायत साहब फरमाते हैं जिसका सर मेरे सामने आसमान पर टिका हुआ था उसके दोनों पैर ज़मीन पर थे। मुझे देख के उसने कहा खबरदार हिलना नहीं, यहीं पर खड़े रहो, यहीं पर खड़े। हुजूर मैं समझ न पाया आपके होते हुए मक्के शरीफ में अजीबुल खिलकत ये मखलूक कौन सी है। मैं वहीं पर खड़ा था, मुझ पर खौफ तारी था, मैंने ऐसा इंसान न देखा, ऐसी ज़ात न देखी, ऐसा वजूद न देखा जो इतनी डरावनी थी, जितना प्रेशर मुझ पर गालिब था मैं बता नहीं सकता। हुजूर ने फ़ौरन मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में अरीज़े पेश किए, फ़ौरन हज़रत जिब्रील आ गए। फरमाते मेरे आका जिब्रील
یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے ہوتے ہوئے مکے میں آ گئے اور وہ سامنے میرے غلام کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے؟ یہ میرا غلام اس تک نہ پہنچ پایا جو تلوار سے کئی کفار مکہ کو اب تک قتل کر دیا تھا۔ بتاؤ جبریل وہ کون تھے جس کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ اب جواب سنو۔ 23 سال تک میرے آقا کہتے رہے، اب تک میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میری امت گناہ نہ کرے، میری امت آنسوؤں کو لے کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ میرے آقا حرص و حوث نہیں پسند فرماتے، میرے آقا مال و متاع نہیں پسند فرماتے، میرے آقا یہ سستی شہرت نہیں، میرے آقا رسموں کی طرف نہیں، حقیقی راہ کی طرف بھاگنے کے لیے حکم دیتے رہے۔ 23 سال تک اب بھی دیتے ہیں، لیکن نہ مانے تو ہم نہ مانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ نبی کی زبان سے نکلا تھا، دیکھیں اس کی قدر کتنی کی گئی، قدر کتنی کی گئی۔ فرماتے میرے آقا جبریل یہ بتاؤ وہ کون تھا جس کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ اگر وہ نہ ہوتا تو لوگوں کی جانیں بچ جاتی، بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، ایک فرشتہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور وہ فرشتہ کیوں آیا تھا؟ فرماتے ہیں تاکہ آپ کے اس غلام کا راستہ روک دے۔ فرماتے میرے آقا تمہیں معلوم ہے اس کے راستہ روکنے کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ میرے آقا سے فرمایا جبریل نے حضور آپ کو معلوم ہے وہ 70 لوگ کیوں مارے گئے؟ فرماتے میرے آقا نہیں، ظاہری طور پر فرمایا نہیں۔ فرمایا جبریل نے حضور احد شریف کی جنگ میں آپ کے 70 غلام مارے گئے تھے۔ جب آپ کے اپوزیشن کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا، تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، جاؤ جاؤ جاؤ، ایک دن مکے میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا، ایک دن مکے میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ حضور آپ کی زبان سے نکلا تھا ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو رب نے فرمایا کہ جبریل جب تک 70 نہ ہو جائیں خبردار میرے حبیب کی باتوں کو جب تک آپ تصدیق کے دائرے میں نہ لے آنا۔ اے جبریل اس فرشتے کو وہاں سے ہٹنے مت دینا۔ میرے محبوب نے احد کی وادی میں کہا تھا ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو ایک کے بدلے میں ایک کو ذبح ہونا لازمی تھا۔ اے میرے آقا، رب آپ کی اس قدر ناز برداری کرتا ہے، رب آپ کی اس قدر آپ کے جذبے کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے میرے آقا۔ ایک مرتبہ 3 ہجری میں آپ کی زبان سے نکلا ایک لفظ 5 سال کے بعد آج کیسا نکھر کر کے مسکراتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لوٹ کر کے واپس آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور آپ نے کہا تھا خبردار جاؤ جاؤ، ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو جب تک 70 نہیں ہو گئے وہ فرشتہ واپس نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ حضور کی زبان سے نکل جائے تو کتنی قدر ہوتی ہے، کتنی عزت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ۔ میرا امام کہتا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو میرے آقا نے ہمیں کتنی مرتبہ تلقین کی ہے، کتنی میرے آقا نے ہدایتیں کی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات، کتنی تلقینات کی میرے آقا۔ کچھ نہ مانے ہم، ابھی وہی ڈھرا، وہی روش، وہی افسوس کہ ہمارے پاس ہمارے کمانے کے ذرائع ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے حضور نے رب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کہاں جائیں گے؟ حضور نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کہاں جائیں گے؟ کون ہے جو ہمارے آنسوؤں کو سننے والا؟ ہمیں ابھی بھی تائیوان اور چائنا کی خبروں کو سننے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی مجلس میں میرے آقا سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی رودی ہوئی دعا نے ایک عجیب سا ہیجان برپا کر دیا۔ کہتے ہیں سیفی کوئی بچ نہیں پائے گا اس وائرس سے، سب متاثر ہو جائیں گے۔ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جا رہی ہے نا تو وہ ان دعاؤں پر آمین بھی نہیں کہہ رہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہتے ہیں رب نے منع کیا ہے، کوئی بھی تمہاری بارگاہ میں زائر آئے، کوئی بھی فریادی آئے، خبردار اے میرے محبوب کے لاڈلے امتیوں کسی کی دعا پر آمین نہ کہنا۔ ان سے کہہ دینا یہ اپنی نمازیں، یہ اپنے سجدوں کو ہماری بارگاہ میں اگر لانا چاہتے ہیں تو پہلے معافی مانگ کر کے لے آئیں، پہلے توبہ کر کے لے آئیں۔ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ابھی بھی 1 گھنٹے کے لیے اگر کوئی شہر کا لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو ہم اس طریقے سے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ہماری قبولیت کا سامان یہاں پر بٹ رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک مرتبہ آنسو بہا دے، اے میرے مولا رمضان جا رہا، اور کوئی بہن تو رو دے، اے میرے مولا خاطر خواہ ہم نے اس ماہ مکرم کی تعظیم نہ کی، اے میرے مولا میں تو یہ سوچ رہی تھی، کوئی بہن یہ دعا کر دے، اے میرے مولا میں تو یہ سوچ رہی تھی تیرے حبیب نے جو کہا میں اس پر عمل کروں گی، لیکن افسوس میں عمل نہ کر سکی، میں تو یہ
کوئی بیٹا سوچ لے اے میرے مولا میں نے سوچا تھا کہ اپنے ماں باپ کے پیروں کے نیچے بیٹھ کر کے ان کی خدمت کروں گا اور ماہ سیام کی ایک کے بدلے 70 گنا ثواب کی برکتوں کی زنجیروں میں قید ہو جاؤں گا، لیکن افسوس چلا گیا جس رمضان پر 1 سال سے انتظار تھا۔ خدا کی قسم جب ممبئی میں نے ایک بات کسی چینل پہ ریکارڈ کی تھی، ممبئی میں دوپہر میں محترم رفیع خان صاحب نے بتایا تھا، میرے گھر کے ایک فرد ہیں ماہم شریف میں رہتے ہیں، ایک پولیس والے نے دوپہر میں 2-3 مسلمان بچوں کو روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ رمضان کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ صحیح بتانا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سر ہم لوگ بھنڈی بازار جا رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا گٹکا خریدنے جا رہے تھے۔ تو پولیس والے نے 10 لاٹھیاں ماری، یہ کہہ کر کے ظالموں رمضان کے مہینے میں یہ وقت عبادت کا ہے، یہ بتاؤ تم نے ظہر کی نماز دوپہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے کہا کہ سر واقعی نہیں پڑھی، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پولیس والوں نے 10 لاٹھیاں ماری، کہا ظالمو تمہارے رمضان کا انتظار ہمیں تھا، ہماری بیویوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو میں گھر میں جا کے روتا تھا تو میری بیویاں کہتی تھی میرے شوہر پریشان مت ہو، اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، مسلمانوں کے رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، ان کے رمضان کے مہینے میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے، بڑی شفا کی بارش ہوتی ہے، بڑے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ میں ضرور یقین سے کہتی ہوں میرے شوہر کہ جب مسلمانوں کا رمضان کا دن آئے گا، مہینہ آئے گا نا، تو یہ بیماری کم ہو جائے گی۔ اللہ، غیروں کو اس ماہ مکرم کا انتظار تھا اور ہمیں اس کے جانے کا انتظار ہے، تو ہم غیروں سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ رو رہے ہیں، کفار و مشرکین رو رہے ہیں، غیر رو رہے ہیں کہ یار دعا کرو یہ رمضان کا مہینہ ایک دن بڑھ جائے، کہیں 29 کا چاند نہ نکل آئے کہ ہم ایک دن اور مسلمانوں پر گرنے والی، اترنے والی، برکت والی بارشوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ہم جانے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کھل کر کے کھانے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ایک جملہ ایک مرتبہ کہا کرتے تھے، صحابہ میرے آقا کی باتوں پر کس طریقے سے لبیک کہتے تھے۔ کتنی تکلیفیں دیں گے ہم، اوپر سے اعلان ہم کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، دیکھیں صحابہ حضور کی بات پر کیسا سر خم کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، میری بہنیں بھی سنیں اور میری مائیں بھی سنیں اور گھر کی خواتین بھی سنیں اور تمام تر احباب جو سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دوست قاری جنید صاحب، شیبو صاحب ممبئی میں رہتے ہیں، غلام صابر بھائی، غلام جیلانی صاحب کہنے لگے بولا آصف بھائی میں اپنی بہن، اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ میں گفتگو سنتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں طفیل بھائی، میں اس کا اہل نہیں ہوں اس قسم کی باتوں سے کسی کو پریشان کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں رونا آتا ہے اپنے شیخ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے، اور اب تک ہم کو کچھ اس قسم کے آنسو نہ ملے جو رب کی بارگاہ میں ہم گرا سکیں، جو قبول ہو جائیں، ہمیں خشیت کا سامان دے دیں۔ دوستو سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر میرے آقا کے غلام کس طریقے سے لبیک کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے ہاتھ میں یہ ہنا جیسی، مہندی جیسی ایک کلر کی ایک چیز، پینٹ جیسی ایک چیز لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے قریب بلایا، فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور وہ گھر گیا تھا نا، میری بیوی میری بچیاں وہ تزئین مینٹیننس کے لیے وہ نہیں میک اپ کر رہی تھی، اپنی انگلیوں میں ایک قسم کی مہندی نما جیسی چیز وہ لگا رہی تھی، تو میں اس کو جو ہے اپنی انگلیوں پہ لگا لیا، یا میری بیوی نے لگا لیا، میری بہن نے لگا دیا، میری بیٹی نے لگا دیا، بس وہ پینٹ جیسا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا وضو کا پانی اس کی تہہ تک پہنچتا ہے؟ وضو کا پانی اس کی تہہ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا۔ اتنا سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، خبردار، کھڑے ہو جاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ دھبا مہندی نما، یہ جو مہندی کا پینٹ جیسا نظر آ رہا، یہ دھبا کتنے دنوں تک باقی رہے گا؟ وہ کہتے حضور کم سے کم 2 ہفتے تک، کم سے کم 2 ہفتے تک باقی رہے گا۔ کہتے حضور اٹھ جاؤ، خبردار، جب تک یہ دھبا مٹ نہ جائے میری بارگاہ میں آنا نہیں، مجھے صورت مت دکھانا، نکل جاؤ مدینے سے باہر، نکلو نکلو۔ میرے آقا نے سختی فرمائی۔ دیکھیں ضیاء غازی پوری بھائی، فاروقی بھائی، دیکھیں منصور بھائی، وہ کہتے ہیں خبردار چلو نکلو باہر۔ ایک صحابی رسول فرمائے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں مدینے شریف سے باہر کر دو، جب تک یہ دھبا مٹ نہ جائے نا میری بارگاہ میں آنا نہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس کہ بیوی کی ایک بات پر میں آ گیا اور اس عمل کی وجہ سے اب مجھے 2 ہفتے تک حضور کا چہرہ
دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب حضور کے قدم کا بوسہ کیسے دوں گا، حضور کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، افسوس کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سرکار نقشبند کے سلسلے کے بزرگ اپنی گفتگو میں یہ فرماتے ہیں، روتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو چھوڑ کر کے مدینہ شریف کے شہر کے باہر ان کو چھوڑ کر کے حضور کے غلام جب پلٹے تو وہ کھجوروں کی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے یہ پلٹے، مشکل سے 1 گھنٹے کے اندر وہ بھی پلٹے، اور پلٹے تو اپنی انگلیوں میں دیکھیں تابش بھائی، فیضی بھائی، دیکھیں اپنی انگلیوں میں پٹی باندھے ہوئے تھے، اور بمشکل 1 گھنٹے کے اندر وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جیسے بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آؤ بلایا، یہ بتاؤ تم تو وہی ہو نا جس کی انگلی میں پینٹ لگا ہوا تھا، مہندی کا؟ فرماتے حضور میں، فرماتے میرے آقا تم سے تو میں نے کہا تھا نا کہ تم مدینے چھوڑ کے باہر جاؤ، تمہارے لیے میں نے اپنے غلام کو بھی بھیجا تھا، انتظام کیا تھا، انہیں چھوڑ کے آؤ۔ وہ کہتے حضور میں گیا تھا چھوڑنے کے لیے، میں انہیں مدینہ شریف کے بارڈر سے باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرماتے میرے آقا خبردار، تم کیوں آ گئے؟ پھر کیوں واپس آ گئے تم؟ پھر کیوں واپس آ گئے؟ ہمارے بھائی محترم قاری ابو طالب وارسی صاحب قبلہ بھی سماعت کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیں، میں اس کا حل نہیں ہوں، مجھے معاف فرمائیں، آپ سب کے قدم کی برکتیں مل جائیں۔ فرماتے میرے آقا تم واپس کیوں آ گئے؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ فرماتے حضور جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا نا، وہ کام میں مکمل کر کے آیا ہوں، وہ کام میں مکمل کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ پینٹ چھوٹے گا، اور تم تھوڑے ہی وقفے میں آ گئے۔ وہ کہتے حضور وہ پینٹ چھوٹ گیا ہے، وہ پینٹ چھوٹ گیا ہے، وہ کلر چھوٹ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے قریب آؤ، قریب آؤ، یہ بتاؤ اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا، اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا؟ اللہ اکبر، اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا؟ وہ کہتے حضور میں گیا کھجوروں کی ایک باغ کے پاس، اور میں نے 2 پتھر ڈھونڈے، ایک پتھر کے نیچے انگلی رکھی، اور دوسرے پتھر سے اس انگلی کو کچلتا رہا، اس انگلی کو کچلتا رہا، اس انگلی کو کچلتا رہا، جب تک میری انگلی سرخ آلود نہ ہو گئی، جب تک میری انگلی خون سے لت پت نہ ہو گئی۔ وہ تمام تر کلر جو میری انگلی میں لگے ہوئے تھے، جب تک حضور وہ ضائع نہ ہو گئے، وہ ختم نہ ہو گئے، میری انگلی سے نکل کر بہہ نہ گئے، میں اس کو کچلتا رہا۔ میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے وہ انگلی جو مجھے حضور سے دور کر دے۔ میں نے سوچا مجھے نہیں چاہیے وہ انگلی کا پور، وہ حصہ، وہ پارٹس جو مجھے حضور کی غلامی سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں دیکھو، میری باتوں کی تعظیم کی وجہ سے تمہارے تذکرے آسمانوں پر ہوں گے، فرشتوں کی محافل میں ہوں گے۔ سرکار نقشبند کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ نے یہ بات بتائی تھی، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اس حوالے سے ان کی گفتگو کی محفل بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، باتیں سماعت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، شاید آپ حضرات کو حوالے سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے استفادہ کی توفیق